हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? यकीनन आपने मेरे पुराने जो लेक्चर्स है, मटेरियल्स है, लेसन प्लान के मुताबिक आपने व्यू किया होगा या कर रहे होंगे। प्लीज़ स्टूडेंट, इंटरेस्ट है स्टडीज़ के साथ और कोशिश करें कि अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा और मज़ीद बेहतर करें, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ मटेरियल शेयर किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज आपको सीखने को एक नई चीज़ मिलेगा और वो नई चीज़ क्या है इस मार्केटिंग के सब्जेक्ट में, सेगमेंटेशन के हवाले से कि सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है, देन इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके टाइप्स क्या है और सबसे बढ़ के जो आज का सीखने वाली जो बात है, वो क्या है कि मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ आप कैसे बनाएँगे? वॉव! वेरी गुड, शाबाश। तो कम टू द पॉइंट, आपने अब नोट्स आपके सामने हैं। अब तो मेरे ख़्याल में आप लोगों को ट्रेन होना चाहिए कि जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, उनको पढ़ने के बाद फिर मेरे लेक्चर की दोबारा ज़रूरत ही ना पड़े। ओके? तो एनी हाउ, क्योंकि वक़्त के साथ-साथ अगर आप ये चीज़ें पढ़ते जाएँगे तो आपका ज़हन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा होगा और आने वाले क्लासेस में इंशाल्लाह मैं नोट्स दूँगा, तो देन आप लोगों की बारी होगी कि आप इसके ऊपर मुझे लेक्चर देंगे और मुझे आप पे ट्रस्ट है, ठीक है? शाबाश। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज हम सीखने क्या जा रहे हैं, मार्केट सेगमेंटेशन, राइट? तो सेगमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो किसी चीज़ को, ठीक है ना, मुख्तलिफ शुमार हिस्सों में तक़सीम करना और तक़सीम इस लिहाज से मुख्तलिफ चीज़ों को जिनके सेम खूबियों के बेस पे, ठीक है? तो ये तो है इसका जो सॉरी डिक्शनरी का मतलब। तो आपको पता है हम सब चीज़ें फ़िलॉसफ़िकल सोचने की और समझने की कोशिश करते हैं। जब इसका थीम ज़हन में बैठ जाता है तो फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी सवाल हो, आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा कि आज के टॉपिक का मतलब क्या है। आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक देखा है? ज़रूर देखा होगा, जिसमें जो कुछ जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है? तो अगर आप में सीखने की कोई चीज़ हो ना, तो सीखने वाले लोग हो तो हर चीज़ से चीज़ें सीखते हैं। ओके, टू द पॉइंट, जब आप देखा होगा कि ये जो जो चीता होता है, जो ठीक है ना, टाइगर होता है, जब वो बफेलोज़ की जब शिकार कर लेता है, तो क्या करता है? वो अचानक एकदम से जंप नहीं लगाता। आपने देखा एकदम से इस तरह करके उनको देख रहा होता है, इस तरह देख रहा होता है, इस तरह देख रहा होता है। तो कभी सोचिए कि उसमें वक़्त क्या सोच रहा होता है? एक्चुअली वो स्कैनिंग चला रहा होता है और उसमें सेगमेंटेशन कर रहा होता है कि मैं इसमें से जो मजबूत जानवर कौन से हैं, कमजोर कौन से हैं, ठीक है, लड़ाकू कौन से हैं, ठीक है ना, ताकतवर कौन से हैं, सेहतमंद कौन से हैं, ठीक है। और सबसे बढ़ के किस उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, वो तो बात की बात है। फिर क्या करता है, सबसे पहले वो सेगमेंटेशन करता है, करने के बाद, ठीक है ना, जब वो अपने ज़हन में उसने फ़ोकस किया होता है उस जानवर को, देन उसके बाद उसके मुताबिक फिर वो क्या करता है, कहाँ पे जंप लगाना है, कहाँ से आहिस्ता चलना है, कहाँ तेज़ होना है, कहाँ पे अचानक मोड़ना है और कहाँ पे जाके उसके गले को फिर पकड़ना है, ठीक है। हालाँकि ये मिसाल मुझे नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये हकीकत है। तो कस्टमर, जो बिज़नेस के मैदान में भी तो ये होते हैं ना, कस्टमर जो हमारे होते हैं, तो अगर ये शेर ऐसा ना करता तो वो ऐसे ही जंप लगा के वो कर लेता तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो अफ़रा-तफ़री का आलम होता है, हो सकता है किसी के पाँव के नीचे आ जाए और वो इतने ताकतवर वो भी तो होते हैं दूसरे जो जानवर, ठीक है? तो इससे होता है क्या है, वो कम एनर्जी लगाता है, ठीक है ना? और फ़ोकस करता है और अपने शिकार में कामयाब हो जाता है। सेम इसी तरह जब आप बिज़नेस के फ़ील्ड में, मार्केटिंग के फ़ील्ड में आते हैं तो सेगमेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप इस चीज़ के काबिल हो जाएँगे, क्योंकि जब वो जो चीता जब कर रहा होता है तो फिर अपने पावर को भी, अपने स्ट्रेंथ को भी कंपेयर कर रहा होता है कि कौन-सी जानवर को पकड़ने के लिए मेरे पास इतना पावर है, ठीक है?
تو یہ جب ہم اس بزنس کے فیلڈ میں آتے ہیں تو سیگمنٹیشن کا یہی فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں مارکیٹ سیگمنٹیشن کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق بہترین پلاننگ کرتے ہیں. پلاننگ کرنے سے پھر آپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹو دی پوائنٹ، یعنی کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو بہتر انداز میں اور رائٹ پرسن تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سو یہ اس کا آج کا تھیم ہے. تو اب دیکھتے ہیں آپ کے ٹاپکس میں کیا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھ کے پھر دیکھ لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلا جو پوائنٹ اس میں 4 پوائنٹ میں نے امپورٹنٹ یہاں پہ شامل کیے اس مٹیریل میں. سو یو نیڈ ٹو بی مور کیئرفل. اوکے، تو فرسٹ ون جو ہے 3.1. ٹھیک ہے، 3.1 اس میں مطلب کیا ہے؟ اس میں مطلب ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ سیگمنٹیشن کا مطلب کیا ہے. مارکیٹ سیگمنٹیشن، تو مارکیٹ سیگمنٹیشن از دی پروسیس آف ڈیوائڈنگ اے ٹارگیٹ market into smaller, more defined categories, right? Smaller and more defined. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کہتا ہے کہ it segments customer and audience into group that share similar characteristics such as demographic, interest, needs اور location. یعنی کہ کیا کرتے ہیں آپ اپنے کسٹمر کی سیگمنٹیشن کرتے ہیں اور کس بیس پہ کرتے ہیں؟ جو سملر کریکٹرسٹکس کی بیس پہ. ہو سکتا ہے گرم علاقے کے لحاظ سے لوگوں کو الگ کیا ہو، سرد علاقے کے لحاظ سے الگ کیا ہو، انکم کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے، یعنی کہ جو کریکٹرسٹکس، ٹھیک ہے نا، سیم کریکٹرسٹکس کے بیس پہ. تو یہ ہو گیا سیگمنٹیشن. اب ہم چلتے ہیں کہ سیگمنٹیشن، مارکیٹ سیگمنٹیشن کے فائدے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ کریٹ اسٹرانگر مارکیٹنگ میسج. ٹھیک ہے، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے مارکیٹ سیگمنٹیشن کیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں آپ نے یوتھ کو فوکس کیا ہے، لیڈیز کو زیادہ فوکس کیا ہے، زیادہ انکم والوں کو کیا ہے، کم انکم والوں کو کیا ہے، اس کے مطابق، یا گرم علاقے کے یا ٹھنڈے علاقے، دین اس کے مطابق اپنے پروڈکٹ کی جو کریکٹرسٹکس ہے اور اس کو کسٹمر کے جو انٹرسٹ سے اس کے ساتھ الائن کر کے آپ ٹو دی پوائنٹ ایک میسج ان کو دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ مارکیٹنگ ٹیکٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے اپنی چیز کو بھیجنے کے لیے. جب آپ مارکیٹ سیگمنٹیشن کرتے ہیں تو پھر اس میں بھی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اہل ہو جاتے ہیں کہ کون سا ٹیکٹکس میں نے اپنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرا فائدہ ہے اس کا. اس کے بعد جو آپ کے ایڈورٹائزنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ، اس میں جو مختلف گرافیکل جو چیزیں آپ شامل کرتے ہیں، تو اس میں پھر آپ اس کو اور بہتر انداز میں کرتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو دیکھنے والا یا اس کو جو آپ کے ٹارگٹ کسٹمر کا جب پتہ چلتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو دیکھنے والے کون لوگ ہوں گے، اور اس کے مطابق پھر آپ اپنے ایڈ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح 2-3 اور فائدے بھی ہیں، جیسے کہ اب جب آپ اپنے سیگمنٹیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دین آپ کو پتہ ہے کون سا گروپ ہے، کس کو آپ نے چیزیں بھیجنی ہے، تو اس لحاظ سے آپ اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے جو اس کا فائدہ جو ہے سیگمنٹیشن کا، کہ اس سیگمنٹیشن کو جو پروڈکٹ بھیجنے والا کمپٹیٹر کون ہے، اور وہ کمپٹیٹر کس طرح کا پروڈکٹ ان کو بھیج رہا ہے، اور اس سے بہتر آپ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا اس کے چند مقاصد، فوائد. اسٹوڈنٹ، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی فائدہ ہے تو یو کین رائٹ ہیئر. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں ٹائپ آف مارکیٹ سیگمنٹیشن. اس کا بیسکلی ہم نے 4 سیگمنٹیشن کو ڈیفائن کیا یہاں پر. ٹھیک ہے، ایک تو ہو گیا ہے ڈیموگرافک سیگمنٹیشن، اس کے بعد ہے سائیکوگرافک سیگمنٹیشن، تھرڈ ہے بیہیورل سیگمنٹیشن، اور فورتھ جو ہے آپ کا جغرافک سیگمنٹیشن. ٹھیک ہے، نام سے ہی مطلب آپ کو پتہ چل چکا ہوگا، سو سمپل. سب سے پہلا اگر ہم بات کریں ڈیموگرافک سیگمنٹیشن، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہم کیا لیتے ہیں؟ ڈیموگرافک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ایج کے لحاظ سے، جینڈر کے لحاظ سے، لوکیشن کے لحاظ لوکیشن کی بھی ہو سکتی ہے، بٹ یہ جغرافیکل میں بھی آ سکتا ہے، فیملی سچویشن کے لحاظ سے، یا انکم کے لحاظ سے، یا ایجوکیشن کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ ڈیموگرافک کے سیگمنٹیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سم ٹائم اپنے پروڈکٹ کے لیے. ٹھیک،
دوسرا جو ہے سائیکوگرافک سیگمنٹیشن. اس میں ہوتا کیا ہے؟ Psychographic segmentation categorize audience and customer by factor that relate to their personalities and characteristics. یعنی کہ ان کی کیٹیگرائزیشن کس بیس پہ کرتا ہے؟ ان کی پرسنالٹیز اور ان کے کریکٹرسٹکس، ان کی خصوصیات کے لحاظ سے. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے پرسنالٹی ٹریٹس ہے، ٹھیک ہے، ویلیو ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، لائف سٹائل ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت سارے پرائرٹیز جو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے اگر آپ لوگ کریکٹرسٹکس اور اللہ آپ کا بلا کریں ان کا پرسنالٹی کے لحاظ سے اگر آپ مارکیٹ کی سیگمنٹیشن کریں گے تو ہاں وہ سب چیزیں اس سیٹ کے انڈر میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اللہ آپ کا بلاک کرے. باقی جو دو ہے اس میں، behavioral segmentation and geographic segmentation. اس behavioral segmentation کی جو ہم بات کریں گے، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا کہ اس میں کیا ہے، while demographic and psychographic segmentation focus on who a customer is. یعنی کہ جو دوسرے جو ہم نے پہلے ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر کون ہے. لیکن جب آپ بیہیویئرل بیس پہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیہیویئرل سیگمنٹیشن فوکسز آن ہاؤ دی کسٹمر ایکٹ. یعنی کہ کسٹمر کون ہے، ٹھیک ہے، وہ اور ایکٹ کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جیسے یہاں پر پرچیزنگ ہیبٹ کے حوالے سے کی ہے، ٹھیک ہے نا، برانڈ انٹریکشن کے حوالے سے کی ہے، جیسے سب لوگ کچھ لوگ برانڈ کانشیس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. دین لاسٹ جو ٹائپ ہم نے یہاں بیان کیا ہے جیوگرافک سیگمنٹیشن، یعنی کہ آپ سٹیز کلائمیٹ کے لحاظ سے، گرم سرد علاقوں کے لحاظ سے آپ اپنے کسٹمر کی سیگمنٹیشن کرتے ہیں. سو اسٹوڈنٹ اب تک ہم نے تین اہم ٹاپک آج کے اس کانٹینٹ کے کور کر لیے ہیں. تو فرسٹ کیا ہے؟ میننگ آف دی سیگمنٹیشن، امپورٹینس آف دی سیگمنٹیشن. دین تھرڈ ون از دی ٹائپ آف سیگمنٹیشن. سو جو اب جو امپورٹنٹ ہم بات جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہاؤ ٹو کریٹ اے مارکیٹ سیگمنٹیشن اسٹریٹجی. اب آپ کہیں گے نا سر ہم نے تو سیگمنٹیشن کے فائدے مقاصد مطلب سمجھ گئے، تو اب ہم سیگمنٹیشن کیسے کریں، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنانا چاہیے؟ تو اس کے لیے میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو یہ مٹیریل بھیجا ہے، یقیناً آپ پڑھ چکے ہوں گے. تھوڑا سا مختصراً ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلا پوائنٹ جو ہے اس میں، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ انالائز یور ایگزسٹنگ کسٹمر. سب سے پہلے جب آپ if you are looking for a new segmentation, okay، جب آپ نے نیو سیگمنٹیشن کے لیے آپ نے کام کرنا سٹارٹ کرنا ہے، اپنے اسٹریٹجی بنانی ہے، تو فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ تو انالائز یور ایگزسٹنگ کسٹمر. جو آپ کے جو ایگزسٹنگ کسٹمر ہے ان کو انالائز کرنا ہے. تو اس کے لیے کون کون سے ٹول استعمال کریں گے؟ یہاں پہ میں نے کوئی 4-5 تقریباً ہاں 7 ٹولز کی بات کی ہے. سب سے پہلا جو ہے انٹرویو یور کسٹمر. جو آپ کے کرنٹ کسٹمر ہے ان سے انٹرویو لینا، ان سے خیالات معلوم کرنا ہے، ان کے وہ کیا چاہتے ہیں، وہ مطلب وہ کیا آپ کی کوالٹی کے پروڈکٹ کے اندر کون سی کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں، پرائس کے حوالے سے کیا ہے، ان کے کیا ایشوز ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے دوسرا ٹول سیلز مین، جو سیلز ٹیم ہوتی ہے، آپ نے ان کو بھی پوچھ کے، ان کو بھی پتا ہوتا ہے نا کہ وہ سیلز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون لوگ ان سے زیادہ، کس قسم کے لوگ ان سے زیادہ چیزیں خریدتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آپ کا ہے ریفر ٹو یور بزنس ڈیٹا. ٹھیک ہے نا، آپ کے بزنس کے آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کتنا سیل کیا، کون سے علاقے میں زیادہ سیل ہوا، کس ایج کے لوگوں نے زیادہ لے لیا، ٹھیک ہے نا. آپ یہاں سے بھی یہ ٹول بھی استعمال کر سکتے ہیں. ویب سائٹ انالسٹ. سم ٹائم آپ کو پتہ آج کل آپ ویب سائٹ دیکھیں، فار ایگزامپل آپ کے جو چینلز ہوتے ہیں، یوٹیوب چینل اور کہیں پر، وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس کنٹری کے لوگوں نے آپ کے چینل کو دیکھا، ان کا جنہوں نے دیکھا ان کا ایج لیول کیا تھا، ٹھیک ہے، جینڈر کے لحاظ سے. مطلب یہ ویب سائٹ بھی آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، ڈیٹا دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کا جو جغرافی ہے، آپ کے جو آئیڈینس جغرافی، اس کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور
ان کے علاقے کے لحاظ سے اور ان کے انٹرسٹ، ان کا جو آپ کا جو کسٹمر کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی آپ نے وہ ٹول بھی آپ یہاں پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں فارورڈ پرپس کے ایگزسٹنگ جو آپ کے کلائنٹ ہیں ان کو انالیسس کرنے کے لیے. سیکنڈ کیا ہوتا ہے، کریٹ اے بائر پرسونا فار یور آئیڈیل کسٹمر. ٹھیک ہے، سو جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک امیج، ایک آپ کا کسٹمر کا، آپ کا جو پروڈکٹ کو خریدنے والا کون ہوگا، کون ہے، اس کا ایک امیج ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے کہ مطلب وہ زیادہ ینگ لوگ ہے، زیادہ مڈل اپر فیملی کے ہے یا مڈل لور فیملی سے ان کا تعلق ہے. یہ سب چیزیں کیا ہوتا ہے، ایک امیج آپ کا بن رہا ہوتا ہے. دین اس کے بعد آپ نے جو تھرڈ کیا سٹیپ لینا ہے، آئیڈینٹیفائی مارکیٹ سیگمنٹیشن اپورچونیٹیز. اب آپ نے اپورچونیٹیز کو دیکھنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے. یہ سب کچھ ڈیٹا ملنے کے بعد دین یو نیڈ ٹو انالائسس یور پروڈکٹ. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، سب سے پہلے کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے. اس میں واٹ پرابلم ڈز یور برینڈ سولو. آپ کا جو وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کا جو برینڈ جو ہوگا وہ کس قسم کا مسئلہ سولو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، واٹ پرابلم کین یو سولو بیٹر دین یور کمپیٹیٹر. یہ ساری چیزیں میں نے 2-3 پوائنٹس آپ نے کیے. آپ نے وہ ان کو کمپیریزن کرنا ہے کس چیز سے، جو آپ نے پچھلے جو 2 سٹیپ کے ذریعے جو ایگزسٹنگ کسٹمر کو جب انالیسس کر رہے تھے تو جو ڈیٹا لیے اس سے. ٹھیک ہے، then refer back to your audience analysis and the buyer persona and ask question, the uncover opportunities. جب آپ نے اپنے اس پروڈکٹ کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ڈیٹا جمع کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، then you need to compare these all data with the data collect اور میں بھی آپ نے جو کسٹمر کا جو امیج جو بنایا تھا اس کے ساتھ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے. ہاں، اس کے بعد جو فورتھ ون ہے، ریسرچ یور پوٹینشیل سیگمنٹ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بیفور یو لانچ اے مارکیٹنگ کمپین فار اے نیو سیگمنٹ آف یور مارکیٹ ویرائٹی that is that it is a good option, research to see what competition exists and if audience are interested in your new market. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ چیز کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ریسرچ یور پوٹینشیل سیگمنٹ. اب اس کے بعد آپ نے ایک ریسرچ کرنے کی پوٹینشیل آپ کا آڈینس کسٹمر کون ہو سکتا ہے. تو اس میں کچھ اور ٹولز آپ نے 2-3 ٹولز استعمال کرنے. سب سے پہلے یہ ہے کہ گیج سرچ انٹرسٹ. ٹھیک ہے نا، یہ گیج سرچ انٹرسٹ کا مطلب ہے ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے گوگل پہ یا آپ کا ویب سائٹ بنا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں، کس طرح کے لوگوں نے زیادہ آپ کو مطلب کیا کیا، اپروچ کیا. فار ایگزامپل کسی نے مطلب جو نیوز چینلز ہوتے ہیں انہوں نے خبر چلائے، خبر چلانے کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں، گیج ایک ٹول چلاتے ہیں، گیج سرچ انٹرسٹ کا نا. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں نے زیادہ اس کو اپروچ کیا. ٹھیک ہے نا، کس علاقے سے، کس مینٹلی کے لوگ، کس پولیٹیکل ذہن کے لوگ. پھر وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں نا، پھر ان کے مطابق ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے مطابق وہ خبریں دیتے ہیں تاکہ وہی لوگ آپ کا اور زیادہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس گیج کے انٹرسٹ گیج کے ذریعے، اگر آپ سرچ گیج کے ذریعے اگر یہ چیز معلوم کرتے ہیں کہ آپ کو کن لوگوں نے کم تعداد میں فوکس کیا، اگر آپ ان کے مطابق کوئی بات کریں گے تو ظاہری بات آپ کے جو دیکھنے والے لوگ کم ہوں گے. ٹھیک ہے، اور دن لاسٹ میں آپ نے فلی وہ سیگمنٹیشن کو آپریٹ نہیں کرنا، آپ نے ایک کیا کہیں پریکٹس کے طور پر، ٹھیک ہے نا، ایک مطلب کیا کہیں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر آپ نے مارکیٹ میں اس کو دیکھنا ہے اور پھر آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے کہ کتنے لوگ آپ کو اپروچ کر رہے ہیں اور یہ اس سیگمنٹیشن میں کتنا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نیا جو سیگمنٹیشن اپنا کرتے ہیں یہ پورا پروسیس چلانے کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا تھوڑا سا
اس ٹاپک کے حوالے سے 3-4 مین پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ دورانیہ کم سے کم ہو تاکہ آپ لوگ انٹرسٹ سے سنیں، تو سم ٹائم کوئی چیز پھر بھی کوئی چیز ایکسپلین کرنے میں اگر رہ جاتی ہے تو یو کین آسک، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آج آپ اس چیز کے قابل ہو گئے ہیں کہ ایٹ لیسٹ سم ون آسک فرام یو دیٹ واٹ از مارکیٹ سیگمنٹیشن, then you can easily answer them. Then what is the importance of market segmentation and type of market segmentation, okay, آپ یہ بتا سکتے ہیں. اور then اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہے مارکیٹ سیگمنٹیشن کے لیے اور وہ کس کس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے, اس میں کسٹمر امیج کو کیسے بنانا ہوتا ہے اپنے ذہن میں نا. دین اس کے بعد پھر اپنا جو پروڈکٹ ہے, جو آپ کا برانڈ ہے, اس کے بارے میں معلومات کیسے اکٹھا کرنا ہے, اور وہ جو معلومات کو جو آپ نے کسٹمر جو امیج بنایا ہے, ٹھیک ہے نا, جو آپ نے سیگمنٹیشن کے لیے, آپ اس کے ساتھ آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں, کرنے کے بعد جس رزلٹ پہ آ جاتے ہیں تو اس کو آپ نے فل فلیج آپ نے اپلائی تو نہیں کرنا ہے, بلکہ ایز اے پائلٹ ٹیسٹ کے طور پر اس کو دیکھنا ہے اور ڈیٹا جمع کرنا سٹارٹ کرنا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ سیگمنٹیشن کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. سو تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹ. آج کا یہ ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. سو اٹ از مچ ڈیفیکلٹ کہ مارکیٹ کی چیزوں کو, مارکیٹنگ کے سے ریلیٹڈ ڈیٹا کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا, ایکسپلین کرنا, کیونکہ یہ بہت سارا اس کا ایکسپلینیشن اور کانسیپٹس ہوتے ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ تھیم آپ کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے, جیسے کہ میں نے شروع میں اگزامپل دے دیا ہے. سو یو نیڈ ٹو بی مور کیئر اباؤٹ یور دیز تھیم, ٹھیک ہے, تھیم اور کانسیپٹ پتا ہو تو دین ایکسپلینیشن آپ اپنے طور پر بھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ دین نیکسٹ کمنگ ویک میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے, اور اس سے آگے جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے اتنا زیادہ ٹپیکل نہیں ہے, تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آتا ہوگا. تو کائنڈلی ونس اگین ریکویسٹ اسٹوڈنٹ, آپ لوگ پڑھائی کریں کیونکہ آگے بہت سخت کمپٹیشن ہے, اور پھر مارکس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو.